अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका आपके अपने चैनल अनाविया पाक टीवी ड्रामा रिव्यू में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ड्रामा सीरियल के बारे में जिसने अपनी कहानी, किरदारों और ज़बरदस्त सस्पेंस की वजह से नाजरीन के दिल जीत लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्रामा हमराही की, जिसकी हर किस्त में कोई ना कोई नया राज, नया मोड़ और नया ड्रामा देखने को मिलता है। इस ड्रामे में हमें मोहब्बत, दोस्ती, गुरूर, ताकत और जज्बात का एक ज़बरदस्त इम्तजाज देखने को मिलता है। अगर आप भी इस ड्रामे के फ़ैन हैं और इसकी कहानी को तफसील से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इसकी कहानी को एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। कहानी का आगाज़ एक पुरसिर्रार और संजीदा माहौल से होता है, जहाँ पस मंज़र में मौसीकी के साथ एक ऐसा एहसास पैदा किया जाता है जो नाज़रीन को फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ हमें एक ऐसे किरदार की झलक मिलती है जो अपनी चाहत और अपने मकसद के दरमियान उलझा हुआ नज़र आता है। उसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि वो किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा और जज्बा मौजूद है। वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि जो खेल शुरू किया गया है वो उसे ख़त्म करके रहेगा। इस जुमले से कहानी में एक ख़तरनाक मोड़ का इशारा मिलता है। नाज़रीन के जहन में फ़ौरन सवाल पैदा होता है कि आखिर ये खेल क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं। यही तजस्सुस कहानी को शुरू से ही दिलचस्प बना देता है। अगले मंजर में हमें एक ऐसा वाक़या दिखाया जाता है जो कहानी को हकीकत के करीब ले आता है। एक शख्स अपनी गाड़ी के नुकसान की तफसील बताता है और उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ नज़र आती है। वो बताता है कि उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया, बम्पर ख़राब हो गया और लाइट्स भी तबाह हो गईं। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रहता, बल्कि वो ये भी इंकशाफ करता है कि उस पर हमला करवाया गया, उसकी सोने की चेन छीन ली गई, मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया गया और उसका पर्स और घड़ी भी ले ली गई। ये सब सुनकर अंदाज़ा होता है कि कहानी में सिर्फ ज़ाती दुश्मनी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। यहाँ से ड्रामा मज़ीद संजीदा और ख़तरनाक होता जाता है। कहानी के इस हिस्से में हमें ताकत और गुरूर का असल चेहरा देखने को मिलता है। एक बाअसर शख्सियत अपने बेटे के ज़रिए होने वाले नुकसान को मामूली समझती है और कहती है कि नुकसान की रकम अदा कर दी जाएगी। वो इसे सिर्फ एक छोटा सा मामला समझता है, जबकि हकीकत में ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। इसी दौरान वो एक लड़की के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसे थोड़ा सा डराया जाएगा, उसका पीछा करवाया जाएगा और उसे दबाव में लाया जाएगा। ये सुनकर वाज़ेह हो जाता है कि ये लोग अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी सोच में इंसानियत से ज़्यादा ताकत और कंट्रोल की अहमियत है। यही रवैया आगे चलकर बड़े मसाइल को जन्म देता है। अब कहानी एक नए रुख पर आती है, जहां बिजनेस और जायदाद की बात शुरू होती है। एक शख्स रिपोर्ट देता है कि तकरीबन तमाम ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं, लेकिन एक जगह अभी बाकी है। जब उसके बारे में पूछा जाता है तो मालूम होता है कि वो एक मशहूर और कामयाब रेस्टोरेंट है जो अच्छी खासी आमदनी भी दे रहा है। इस बात को सुनकर बाअसर शख्सियत फ़ौरन हुक्म देती है कि उस जगह को भी हर कीमत पर हासिल किया जाए। वो कहता है कि मालिक को अच्छी कीमत दी जाए और अगर वो ना माने तो फिर ज़बरदस्ती का रास्ता इख्तियार किया जाए। ये जुमला कहानी में एक ख़तरनाक मोड़ की निशानदेही करता है, क्योंकि यहाँ से जुल्म और ताकत का खेल शुरू होने वाला होता है। इसके साथ ही एक और अहम बात सामने आती है कि इस प्रॉपर्टी की मालिक एक औरत है, लेकिन बाअसर शख्स के लिए ये कोई अहम बात नहीं होती, क्योंकि वो कहता है कि बिज़नेस में जिन्स की कोई अहमियत नहीं होती, सिर्फ फ़ायदा देखा जाता है। वो अपने आदमी को हिदायत देता है कि ये काम खामोशी से किया जाए और ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसके बेटे सीहान को इस बारे में कुछ पता न चले। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि सीहान का किरदार इस कहानी में कुछ मुख्तलिफ है और वो शायद अपने बाप के तरीक़ों से मुत्तफ़िक़ नहीं होगा। यही तज़ाद आगे चलकर एक बड़े टकराव की बुनियाद बनने वाला है। कहानी के इस मरहले पर जज्बाती पहलू नुमायां होना शुरू हो जाता है, जहां हमें सीहान और मरियम की दोस्ती दिखाई जाती है। ये दोस्ती निहायत सादा मगर दिल से जुड़ी हुई महसूस होती है। सीहान अक्सर मरियम के रेस्टोरेंट में आता है, जहां दोनों सुकून के चंद लम्हे गुजारते हैं। वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं और अपनी ज़िंदगी के मसाइल भी शेयर करते हैं। इस दोस्ती में ना कोई दिखावा है और ना ही कोई मतलब, बल्कि एक खालिस एहसास है जो नाज़रीन को बहुत पसंद आता है। मरियम का अंदाज़ नर्म और समझदार है, जबकि सीहान का रवैया संजीदा मगर ख्याल रखने वाला है। यही तज़ाद उनके ताल्लुक़ को और भी खूबसूरत बना देता है।
ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ایک سچائی اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے جو کہانی کو ایک مثبت رنگ دیتی ہے۔ اسی دوران ایک اہم گفتگو سامنے آتی ہے جب سیحان مریم سے پوچھتا ہے کہ وہ ترکی واپس کیوں نہیں جاتی۔ یہ سوال بظاہر سادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ مریم اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس جگہ سے اس کی بے شمار یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے مقدر میں جدائی لکھتی جاتی ہے اور وہ چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی باتوں میں ایک درد اور ایک سچائی جھلکتی ہے جو ناظرین کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اپنے ماضی کو چھوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ وہی اس کی پہچان ہے۔ یہ مکالمہ نہ صرف جذباتی ہوتا ہے بلکہ زندگی کی حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے کہ یادیں انسان کو مضبوط بھی بناتی ہیں اور کمزور بھی۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دونوں کے درمیان دوستی کی اصل وجہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ مریم سیحان کو بتاتی ہے کہ اس نے اسے اپنا دوست کیوں بنایا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کھل کر شیئر کر سکتی ہے اور اس سے بات کر کے اسے سکون ملتا ہے۔ سیحان اس بات کو سن کر مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی اس کی بہت فکر کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ کبھی اداس ہو۔ یہ لمحہ نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بنتا ہوا نظر آتا ہے جو صرف دوستی سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ان کی باتوں میں سچائی اور احساس کی گہرائی واضح نظر آتی ہے۔ یہی چیز ناظرین کو ان کرداروں کے قریب لے آتی ہے۔ اس کے بعد کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے جب سیحان مریم کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ کو نیا انداز دے، اس کی ڈیکوریشن تبدیل کرے اور اسے جدید بنائے۔ لیکن مریم اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے اسے صفر سے شروع کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بے شمار یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے اس کی پہچان وابستہ ہے۔ یہ بات سن کر سیحان بھی اس کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ یہ منظر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ چیزیں پیسے یا ترقی سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اور وہ ہیں انسان کے جذبات اور یادیں۔ کہانی کا سب سے جذباتی حصہ اس وقت سامنے آتا ہے جب سیحان اپنی ماں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جو اس کی ماں کی یادوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ اس کمرے میں جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا دل کسی نے جکڑ لیا ہو۔ یہ بات سن کر مریم اسے سمجھاتی ہے کہ انسان کو اپنے ماضی سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، مگر پھر خود کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ بات نہ صرف سیحان بلکہ ناظرین کے دل کو بھی چھو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنی جذباتی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ کہانی میں ایک نیا موڑ تب آتا ہے جب سیحان کے والد کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ ایک مضبوط اور سنجیدہ انسان ہے جو اپنے خاندان کی عزت اور کاروبار کو ہر حال میں بچانا چاہتا ہے۔ سیحان کے والد کا رویہ سخت مگر انصاف پر مبنی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیحان ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے اور جذبات میں بہہ کر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ مریم اس کی بات سنتی ہے اور سیحان کو نصیحت دیتی ہے کہ والد کے مشورے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں جذبات اور ذمہ داری دونوں اہم ہیں۔ اسی دوران کہانی میں سیحان اور مریم کے تعلقات پر اثر ڈالنے والا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ سیحان کو ایک پرانا دوست ملتا ہے جو ماضی میں اس کے ساتھ دھوکہ کر گیا تھا۔ یہ دوست دوبارہ واپس آتا ہے اور سیحان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مریم اس بات کو دیکھ کر فکر مند ہو جاتی ہے اور سیحان کو نصیحت کرتی ہے کہ وہ محتاط رہے۔ اس واقعے سے ناظرین کو یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہر شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مریم کی سمجھداری اور سیحان کی عقل مندی کہانی میں مزید گہرائی لاتی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے حکمت عملی طے کرتے ہیں۔ اس دوران وہ اپنے ماضی کے خوف اور دکھ کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی موجودگی ان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ منظر نہ صرف تعلقات کو مضبوط بناتا ہے بلکہ ناظرین کو بھی زندگی کے اہم اسباق سکھاتا ہے۔ کہانی میں ایک سسپینس کا حصہ تب آتا ہے جب سیحان کے والد کو اس کے کاروبار میں کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ وہ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور سیحان کو سمجھاتے ہیں کہ ہر قدم احتیاط سے اٹھانا ضروری ہے۔ سیحان کے دل میں والد کی باتیں اور مریم کی نصیحتوں کے درمیان الجھن پیدا ہوتی ہے۔ یہ منظر ناظرین کے لیے کشمکش اور سسپینس پیدا کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیحان ہر مشکل کو سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اسی دوران کہانی میں ایک جذباتی منظر سامنے آتا ہے جب مریم سیحان کے والد سے پہلی بار ملاقات کرتی ہے۔ وہ ادب اور احترام کے ساتھ ان سے ملتی ہے، لیکن سیحان کے والد کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی واضح ہوتی ہے۔ مریم اپنی نرمی اور محبت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں صبر اور محبت سے بڑے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کو یہ حصہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ رشتے دل سے بنتے ہیں، طاقت سے نہیں۔ کہانی میں ایک نیا بحران تب آتا ہے جب سیحان کے کاروبار میں غیر متوقع مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بڑا معاہدہ ٹوٹنے کے قریب آتا ہے اور سیحان کے ماتحت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مریم اس صورتحال کو دیکھ کر سیحان کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ گھبرائے نہیں اور حل تلاش کرے۔ اس منظر سے ناظرین کو یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات ہمیشہ آتی ہیں، لیکن ثابت قدمی اور حکمت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی دوران کہانی میں ایک راز بھی سامنے آتا ہے۔ سیحان کا پرانا دوست جو ماضی میں دھوکہ دے چکا تھا، اس کے کاروبار میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیحان اور مریم اس حقیقت کو جان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں لوگ کبھی کبھار نظر سے چھپے ہوئے خطرات لے آتے ہیں۔ ناظرین کے لیے یہ حصہ سسپینس اور تجسس پیدا کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مریم کی عقل مندی اور سیحان کی ہمت کہانی میں روشنی ڈالتی ہے۔ وہ دونوں مل کر ایک حکمت عملی تیار کرتے ہیں تاکہ دوست کے منصوبے ناکام ہو جائیں۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں تعاون اور سمجھداری سے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین کو یہ حصہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ تعلقات اور اعتماد کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ کہانی میں ایک جذباتی ٹکراؤ تب آتا ہے جب سیحان اور اس کے والد کے درمیان کاروبار کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ والد سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیحان فوری طور پر فیصلہ کرے۔ سیحان دل ہی دل میں مریم کی نصیحتوں پر غور کرتا ہے، لیکن والد کی توقعات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ منظر ناظرین کے لیے کشمکش پیدا کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ زندگی میں رشتوں اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن رکھنا کتنا ضروری ہے۔ کہانی کا ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب مریم سیحان کے والد سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ صبر اور محبت سے ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ والد آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگتے ہیں اور مریم کی سمجھداری کو سراہتے ہیں۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں صبر، محبت اور مثبت رویہ سے بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کو یہ حصہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ رشتوں میں نرمی اور سمجھداری کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ کہانی کا ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب مریم سیحان کے والد سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ صبر اور محبت سے ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ والد آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگتے ہیں اور مریم کی سمجھداری کو سراہتے ہیں۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں صبر، محبت اور مثبت رویہ سے بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کو یہ حصہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ رشتوں میں نرمی اور سمجھداری کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ اس دوران سیحان کے والد اپنے بیٹے کے حوصلے سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے اہم فیصلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیحان اپنی عقل اور تجربے سے مسئلہ حل کرے۔ مریم اس دوران سیحان کو مشورے دیتی رہتی ہے اور ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ منظر ناظرین کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں اچھے مشیر اور دوست کا ساتھ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ کہانی میں ایک نیا خطرہ بھی نمودار ہوتا ہے۔ سیحان کے مخالف کاروباری لوگ اس کے منصوبے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی سازش کرتے ہیں، لیکن سیحان اور مریم اپنی ہوشیاری سے ان کی منصوبہ بندی ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ منظر سسپینس پیدا کرتا ہے اور ناظرین کو دلچسپی سے جوڑتا ہے۔ مریم اور سیحان کے درمیان رومانی پل بھی نمودار ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی اور محبت بانٹتے ہیں۔ مریم سیحان کے لیے ایک مضبوط سہارا بنتی ہے اور سیحان بھی مریم کی حفاظت اور خوشی کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے لیے محبت اور تعلقات کی خوبصورتی واضح کرتا ہے۔ کہانی میں سیحان کے والد بھی مریم کی صلاحیت اور دل کی صفائی کو سراہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مریم نہ صرف سیحان کی دوست ہے بلکہ مشکل وقت میں ایک اہم رہنما بھی ہے۔ والد کے دل میں مریم کے لیے عزت اور اعتماد بڑھتا ہے اور یہ منظر دکھاتا ہے کہ زندگی میں اچھے لوگوں کی پہچان اور سراہنا ضروری ہے۔ سیحان اور مریم کے منصوبے میں کامیابی آنا شروع ہوتی ہے۔ سیحان کے والد بھی خوش ہوتے ہیں کہ بیٹے نے سمجھداری سے کام لیا اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر مسئلہ حل کیا۔
مخالفین کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اور سیحان کے حوصلے اور مریم کی ہوشیاری کی تعریف سب کرتے ہیں۔ یہ منظر ناظرین کو حوصلہ اور انصاف کی طاقت دکھاتا ہے۔ مریم اور سیحان کی دوستی اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بن جاتے ہیں، مشکل لمحات میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی خوشیوں اور یادوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ان کے تعلقات میں محبت، اعتماد اور عزت کی خوبصورت مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین کو یہ حصہ بہت جذباتی اور متاثر کن لگتا ہے۔ سیحان کے والد کا کردار بھی یہاں اہم ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے نہ صرف سمجھداری دکھائی بلکہ دوسروں کا احترام بھی کیا۔ والد اور بیٹے کے تعلقات میں بھی قربت بڑھتی ہے اور والد کو احساس ہوتا ہے کہ سیحان اپنی زندگی میں درست فیصلے کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ منظر فیملی کی اہمیت اور والدین کی رہنمائی کو نمایاں کرتا ہے۔ کہانی کا آخری سسپنس بھی حل ہو جاتا ہے۔ مخالفین کی تمام چالیں ناکام ہو جاتی ہیں اور سیحان اور مریم اپنی کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ دونوں کے درمیان احترام اور محبت برقرار رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر ناظرین کے لیے خوشی اور تسکین کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اختتام میں دکھایا جاتا ہے کہ دوستی، محبت اور اعتماد زندگی میں کتنے اہم ہیں۔ سیحان اور مریم نے نہ صرف اپنے مسائل حل کیے بلکہ اپنے تعلقات کو بھی مضبوط بنایا۔ والدین، دوست اور پیار کرنے والے لوگ سب مل کر کامیابی کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ اختتام ناظرین کو مثبت پیغام دیتا ہے کہ ہمیشہ اچھے اصولوں، حوصلے اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ دوستوں، آج کا یہ ایپیسوڈ واقعی بہت دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سیحان اور مریم کی دوستی میں کس طرح محبت، اعتماد اور سمجھ بوجھ کی جھلکیاں سامنے آئیں۔ ساتھ ہی زمین اور ریسٹورنٹ کے تنازعات نے کہانی میں ایک نیا سسپنس پیدا کر دیا۔ مریم کی یادیں اور جذبات نے اس ایپیسوڈ کو جذباتی طور پر بھی مضبوط بنایا۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی دلچسپ مناظر اور سسپنس ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا تو ہمارے چینل پاک ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئے ایپیسوڈ کی ریویو وقت پر دیکھ سکیں۔ کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے بھی ضرور بتائیں، ہم آپ کے خیالات کا انتظار کریں گے۔ شکریہ اور خوش رہیں۔